अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आप आज ज़रा ये हदीस हैं कुछ, मेरे ख्याल में 1-2 हदीस रह गई हैं, तो वो देख लेते हैं। ये इसके बाद फिर इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ते हैं। ये है जी सुइला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अअमालि अफ़ज़ल क़ाल अस्सलातु लिअव्वलि वक़्तिहा व कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। ये जो लफ्ज़ है ना सुइला, इस तरह के लफ्ज़ आप जो उर्दू में आपके अल्फाज हैं, मैं आपको इसका कहाँ लिखूँ? इधर ही लिख देता हूँ, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है, साफ जगह देखता हूँ। चलो भाई, हमने उर्दू के अल्फाज लिखने हैं, जैसे मना है, जुल्म है, सबर है, जहल है, जहल जहल और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब इन सब के ऊपर जबर लगाओ ना, तो ये हो जाएगा माना, ज़लमा, सबरा, जहिला। ये सारे लफ्ज जो हैं, इसका मतलब है उसने किया, उसने मना किया, उसने जुल्म किया, उसने सब्र किया, उसने जहालत की, नासमझी की। लेकिन अगर आप इन सब का पहला हर्फ उस पे पेश लगाएं और दूसरे को जेर दे दें, जैसे मो, ने, आ, जू, ले, मा, जो, हेला, ये सब का मतलब हो जाएगा पैसिव वॉइस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में चला जाएगा। मुनआ, रोका गया, वो रोका गया, जुलिमा, उस पे जुल्म किया गया, जो हिला, उससे आ, नाशनासी, ला इल्मी जो है वो की गई। इस तरह कोई लफ्ज और कुछ में आपके हैं, दूरिबा, वो मारा गया, दूरिबा, वो मारा गया। अब ये पैसिव वॉइस बन जाता है। वो पिया, शुरिबा, पिया गया। ये सारे अल्फाज ऐसे हैं। तो यहां पर आपके ख्याल में क्या माना बन सकता है? इस सुइला का मतलब क्या होगा? सवाल किया गया, सवाल किया गया। अन्नबियो, नबी को सवाल किया गया। बात समझ गए? और ये पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में हम तर्जुमा करेंगे। सुइला पैसिव वॉइस है, इसको हम मजहूल कहते हैं, मजहूल। और मजहूल का मतलब ये है कि इसका करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें उसका करने वाला फाइल नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे? सोइला, पूछा गया, नबियो, नबी को। अयो, अयो का मतलब है कौन सा, कौन सी, कौन से। अयो, कौन सा। अल अमालो, अमल, एक्शंस। अफदल, सबसे अफजल हैं। अफजल कौन से आमाल हैं? अफजल का अगर आप आमाल को आप देखें ना, पहले जरा आमाल को, तो ये जो जमा है ना आमाल, जो अरबी में जो जमा है वो ज्यादातर इसी इसी तरह बनी हुई है कि पहले पे जबर होगी, दूसरा साकिन होगा, फिर जबर होगा, फिर अलिफ होगा, फिर लाम, ये आखिरी हर्फ होगा। जैसे आप कहते हैं अतफाल, यही जमा है इसकी में, अतफाल, आप देखें जरा यही बनती है। इसी तरह अशजार, यही यही है। सब में आपने शुरू में जबर लगाना है। अखलाक, सब में ऐसे बनेगा। अल्फाज, देखो अल्फाज, ये सब में यही जमा बनती है। तो ये एक सबसे कॉमन जमा है अरबिक में। ये अमल की जमा अमाल। और अफदल के बारे में हमने कहा था कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे ज्यादा फजीलत वाला। अकरम, सबसे ज्यादा करम करने वाला। अरहम, सबसे ज्यादा रहम वाला। इस तरह के बहुत सारे लफ्ज। काला, अब ये काला क्या है? ये कौल से निकला है। और काला का मतलब है उसने कहा। अभी मैंने आपको कहा कि माजी में 3 हर्फ होते हैं और सब पे जबर होती है। माना, उसने किया, शकरा, उसने शुक्र किया, सब पे जबर होती है, ठीक।
اس نے کیا، لیکن اب یہ الفاظ دیکھو، یہ قالا تو اس کی طرح بنتا بھی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں قالا اس نے کہا، تو اس طرح کیوں نہیں ہے؟ اس کو تو ہونا چاہیے تھا نا، قولا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو حروف علت ہوتے ہیں، الف واو اور یا، یہ کمزور ترین حروف ہوتے ہیں، یہ گر جاتے ہیں۔ یا یوں سمجھ لو کہ الف واو اور یا میں کوئی دوئی نہیں ہے، دوئی یعنی یہ سارے ایک ہیں۔ وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے نا، میں نہیں ہے تو یہ صحیح، یعنی الف اور وہ یا آپس میں چینج ہوتے رہتے ہیں، خاص کر یہ قول والے میں، کہ اس کا ماضی قالا ہے، اس کا مضارع یقولو ہے، اس کا مجہول قیلا ہے، قیلا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا منع، پیسے وائز ہے کہ اس کو روکا گیا، منع اس کو منع کیا گیا، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہوتا ہے قیلا، کہا گیا، کہا گیا، قیلا کہا گیا۔ تو قالا آپ نے فرمایا الصلاۃ، یہ جو نماز ہے، جب بھی جملہ یہاں سے شروع ہو نا، آپ نے ترجمہ ایسے کرنا ہے، جیسے الجو جمیل، یہ جو موسم ہے، الجو یہ جو موسم ہے، جمیل خوبصورت ہے، آپ نے ترجمہ ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ یہ جو نماز ہے، اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، مبتدا، اور اب اس کی خبر دی جائے گی کہ نماز کے بارے میں کوئی خبر ہے، وہ کیا ہے؟ لِأَوَّلِ وقتها، وہ اپنے وقت کے شروع میں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ الصلاۃ، لے کا مطلب ہے کے لیے، اول پہلی، وقت وقت کہتے ہیں، اور ہا اس کا، اس کی، اس کے، ہا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر، ہر کے معنوں میں، یا اٹس، دو ہی اس کے معنی ہوتے ہیں، یا ہر یا اٹس۔ تو یہ پیچھے مؤنث گزرا ہے صلات، یہ اس کی طرف جا رہا ہے کہ اس کے یعنی نماز کے وقت میں پڑھی جائے نماز، یہ سب سے بہترین عمل ہے، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ اب یہ نماز کے تین وقت ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پہلے وقت میں جب وقت داخل ہوتا ہے کوئی، پہلے وقت میں، ایک ہوتا ہے بالکل آخر وقت میں، اور ایک ہے درمیان میں، کون سے وقت میں اچھا ہے؟ تو یہ جو حدیث یہاں کوٹ کی گئی ہے نا، یہ جو حدیث کوٹ کی گئی ہے، ان کے خیال میں یہی حدیث پاک جو ہے وہ بہتر ہے کہ ہم نماز کو پہلے وقت میں پڑھیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عرب کنٹریز میں جائیں گے تو امام شافی کے جو جتنے بھی ماننے والے ہیں، وہ پہلے وقت میں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو سلفی ہیں، وہاں بھی آئے ہیں بعد میں، ان لوگوں نے بھی نمازیں جو ہے وہ پہلے وقت میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے یکدم سے، اور اذان کے ساتھ یہ جماعت کرتے ہیں، یہ وہ سنتیں بھی نہیں پڑھتے، جس طرح ہم لوگ سنتوں میں جو ہے نا سنتیں پڑھتے ہیں اور نوافل کا خیال رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتے، نیک بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن ان کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فرض نماز، اور اس کو اتنے آرام سے پڑھتے ہیں۔ آپ کبھی جائیں مصر میں دیکھیں، یہ جو اچھے لوگ ہیں، یہ تو وہاں بھی نہیں ہے، دوسرے جو اچھے لوگ ہیں، آپ ان کی نمازوں دیکھیں تو وہ قبول بھی ہوتی ہے نا، وہاں بھی کی قبول ہی نہیں ہونی انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ کیا فائدہ ان کا؟ ادھر جو ہے، یہ جو لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں، اور یہ پہلے وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب احناف جو ہے، انہوں نے درمیان کا وقت کو افضل رکھا ہوا ہے، وہ بھی حدیث پاک ہے ہمارے پاس، یعنی وہ بھی افضل، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ نماز کے بارے میں، وقت کے بارے میں حدیث نہیں ہے، وہ بھی ایسی ہے کہ نماز درمیانے وقت میں جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اب جو فجر کی نماز ہماری ہوتی ہے نا، وہ ہم آخر وقت میں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز، اس کا آخر میں پڑھنا، جبکہ بالکل روشنی جو ہے وہ آ جائے، ایسا وقت کہ اگر نماز تمہاری خراب ہو گئی کسی وجہ سے، تو تم نماز کو دوبارہ پڑھ سکو، اتنا وقت بچا کے نا باقی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ آدھا گھنٹہ پہلے نماز پڑھنا شروع کریں، آدھا گھنٹہ اگر خراب بھی ہو گئی تو دوبارہ سے آپ وضو کر کے پھر بھی آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، اس طرح اتنے وقت میں پڑھنی چاہیے، یعنی آخری آدھے گھنٹے میں پڑھیں۔ ویسے ہمارے پاس فجر میں 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، تو جیسے میں ہوں نا، اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں ساری رات بیٹھا رہتا ہوں، اور صبح جو ہے وہ جیسے ہی اذانیں ہوتی ہیں تو میں پہلے وقت میں نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں، جماعت نہیں کرتا۔ یہ علامہ مودودی سے ہے نا، مودودی صاحب سے بھی لوگ، اپنے جو لوگ تھے کارکنان تھے، جو لیڈران تھے ان کے بعد میں، وہ ناراض ہو گئے تھے کہ مودودی صاحب جو ہے نا، اب وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب انہوں نے تو یہی کہا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم سارے نماز پڑھتے تھے، اور انہوں نے پھر بتایا کہ نماز تو پڑھتے تھے، لیکن یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں اصل میں ساری رات کام کرتا ہوں، لکھتا ہوں، تو پھر مجھے جو ہے وہ صبح فجر کے بعد سونا ہوتا ہے، تو میں جلدی سو جاتا ہوں، پھر میں باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اب جتنے بھی لیڈران آپ دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بس سو جاتے ہیں، گھر میں ہی پڑھ کے نماز پڑھ سو جاتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بندہ بجائے جماعت کے ساتھ پڑھے نماز، اسی وقت تو مزہ ہے بات کرنے کا۔
تو اب یہ ہے کہ فجر کی نماز ہم آخر وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. اسی طرح ہماری مغرب کی نماز ہوتی ہے. مغرب میں بھی ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ، لیکن ہم لوگ سب سے پہلے وقت میں نماز پڑھتے ہیں مغرب کی. اور اس کے بعد ہمارے لوگ تو ایسے ظالم ہیں کہ وہ اگر دیکھیں نا کہ اندھیرا چھا گیا ہے تو وہ مغرب کی نماز پڑھتے ہی نہیں. کہتے نہیں بس قضا ہو گئی ہے، قضا ہو گئی ہے. حالانکہ اس کا وقت جو ہے عشاء کے وقت تک ہے. تو وہ چاہیے کہ ہم لوگ پڑھیں، لیکن آپ نہیں. بس پہلے وقت میں رہ گئی تو بس آپ نہیں پڑھیں گے. یہ غلط طریقہ ہے. تو مغرب ہمارے پہلے وقت میں ہے، فجر ہمارے آخری وقت میں ہے، اور باقی نمازیں ہمارے درمیانی وقت میں ہوتی ہے. عشاء کی نماز بھی ہم بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں. یہ بہت عجیب کام کرتے ہیں ہم. عشاء کی نماز اصل میں لیٹ ہے، یعنی کم سے کم 2 گھنٹے لیٹ ہونی چاہیے وقت داخل ہونے کے بعد. اگر 7 بجے وقت داخل ہوا ہے تو 9 بجے ہمیں جماعت کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے آدھے گھنٹے میں ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر ساری رات عبادت نہیں کرتے. یعنی یہ اچھا نہیں ہے ہمارے لیے، بہت برا ہے ہمارے لیے. کہ اگر ابھی جیسے آج کل سردیاں ہیں تو عشاء کی نماز ہو جائے گی 6:45 بجے یا 7 بجے ہوتی ہے. 7 بجے آپ نے نماز پڑھی اور بڑے دعا تک جو ہے نا 15 منٹ آپ کے لگے، 7:15 تک آپ نے نماز پڑھ لی. 7:15 کے بعد اب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے جو ابھی 6 بجے آج کل ہو رہی ہے. تو اندازہ کرو یار، اب 11 گھنٹے نماز نہیں پڑھتے آپ. 11 گھنٹے کون ہے جو نفل پڑھے گا اور تہجد پڑھے گا اور کیا کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا. تو اتنا بڑا گیپ نہیں دینا چاہیے عبادت میں. یعنی یہ بہت بڑا گیپ ہے، اتنا نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اگر ایسی ایسی راتیں آ جائیں، ٹھنڈی راتیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑی نعمت ہے، غنیمت ہے مومن کے لیے، کہ اس میں وہ عبادت کرتا ہے رات کو. یعنی آپ آرام سے 9 بجے سو کے دوبارہ سے 3 بجے جاگ سکتے ہیں اور آرام سے اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں. یا آپ 11 بجے بھی سوتے ہیں تو آپ تہجد پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ جو ہے فجر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایسے کون کرے گا؟ جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جس کی سوچیں آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہی کر سکتا ہے. عام لوگ نہیں کر سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے ان سے. وہ سوچتے نہیں اس چیز بارے میں، مجھ جیسے نکم میں. اب یہ ہے اس میں ایک تو یہ بات تھی کہ ہمیں جو ہے نا ایک ایک حدیث اگر آپ کو کوئی سنا دینا، یہ مسئلہ سمجھے مجھ سے، کہ اگر آپ کو کوئی حدیث ایسی سنا دے جسے میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ کو حوالہ بھی دے رہا ہوں، تو آپ نے اس کو دین، مکمل دین نہیں سمجھنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت سارے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے بچے بے ادب ہو جاتے ہیں، گستاخ ہو جاتے ہیں شاگرد. جب وہ ایسی کوئی حدیث پڑھ لیتے ہیں نا کسی کتاب میں، تو ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ بس یہ دیکھو نا، یہ دیکھو نا، یہ دیکھو نا. تو وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو دین کی ٹوٹیلٹی کا نہیں پتا ہوتا کہ دین ہے کیا، دین کا مزاج کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس مسئلے پہ کیا کیا ہوا ہے، تو وہ نہیں سمجھتے. اور کوئی بھی ان کو ایک حدیث دکھا دیتا ہے، یہ بخاری کی حدیث دیکھو، یہ مسلم کی حدیث دیکھو، اور یہ فلاں 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 ایسی باتیں کر کے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں سے عالم بنے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں. یعنی جنہوں نے دین کو نہیں پڑھا ہوتا الف سے لے کے یا تک، وہ ایسے کرتے ہوتے ہیں. وہ جو جنرل نارمل ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں، بس اسی ان کے لوگوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک تو نماز کے وقت کے میں نے بتایا آپ کو، یہ جو اوپر سوال کرتے ہیں نا صحابہ کرام، یہ لوگ مختلف ہیں. ای الاعمال افضل کا جو صیغہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال بہت سارا ان سے پوچھا گیا ہے، بہت دفعہ پوچھا گیا ہے. اور آپ نے اس کے جواب میں مختلف اعمال بتائے ہوئے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ الصلاۃ علی اول وقتها، یہ نہیں فرمایا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بتا دی. ویسے میں تجربہ کر رہا ہوں کہ کیا یہ بات درست ہے یا ویسے میں کہہ رہا ہوں. ہلکا ہلکا دیکھ لیتے ہیں. ای الاعمال افضل، میں اردو میں دیکھ رہا ہوں. چلو ادھر ہی دیکھ لیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اور وہ جو وہ ترمذی کی حدیث تھی. مسلم کی حدیث ترمذی سے اعلیٰ ہے. یہاں پر فرمایا سألتو، یہ کون ہے؟ وہ اشار الی دار عبد اللہ قال حدثني صاحبی، میرے دوست نے مجھے کہا، قال سال تو رسول اللہ، میں نے رسول سے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. یہ دیکھو الفاظ ہی بدل گئے. وہ افضل تھا، یہ احب ہے. احب کہ کون سا جو ہے وہ عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو ہم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها،
نماز پہلے وقت میں پڑھنا، اور وہاں پہ ترمذی کا حوالہ ہے، یہاں پر یہ مسلم کی حدیث پاک ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کی فرما برداری کرنا، نیکی کرنا ان کے ساتھ۔ پھر فرمایا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ اچھا، اور یہاں دیکھیں ذرا، اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، بلوغ المرام۔ اب اس میں یہ سوالات ہیں، دیکھیں ای الاعمال افضل؟ فرمایا الصلاۃ علی میقاتها، اندازہ کرو یہ ذرا، یہاں پہ عمل آیا ہوا ہے لفظ، تو ہم نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتها، صلات کو اس کے وقت کے درمیان پڑھنا۔ ہم نے فرمایا الصلاۃ، یہ بھی آیا ہوا ہے، دیکھو ہم نے دیکھا بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے یہ، اور یہ جو ہم حوالہ دے رہے تھے نا، بخاری کا حوالہ یہاں دینا چاہیے تھا، بخاری کی حدیث سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں آ جائے، نیچے آ جائے، عمل عمل عمل، اعمال اور عمل آیا ہوا ہے عبداللہ اور یہ سارے نماز کے بارے میں ہیں، یہ سارے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہیں، اور اسی سیغے کے ساتھ ہم لوگ اور بھی حدیث پڑھتے ہیں، جیسے میں اس کو کاپی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ تو میں نے ایک دکھایا آپ کو کہ یہ اس کا الفاظ بالکل چینج ہو گئے ہیں۔ ایسی کوئی حدیث ہو نا جس کو میں جو ہے وہ، ہم لوگ اس کو ایسے کریں کہ سارے، یعنی ہمارے پاس ایسے ڈکشنریز ہیں کہ اس میں سے اگر ہم یہ لفظ نکالنا شروع کریں نا تو اس کے ساری احادیث آ جائیں گی، ساری احادیث آ جائیں گی۔ یہاں بہت زیادہ ہے، میں کیا کروں، یہاں پہ ایسے نہیں آئی ہے نا۔ بہرحال یہ بات آپ نے ذہن میں رکھے، بس یہ بات بعد میں کبھی آئے گا تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اب اس حدیث میں کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث باقی، ای الاعمال افضل، سب سے بہترین افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اور دوسرے میں کیا فرمایا؟ قال ثم، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اور تیسرا کیا فرمایا اس کے بعد؟ کیا فرمایا؟ حج مبرور، حج کرنا ہے اس کے بعد۔ تو اب دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں چینج ہو گیا بالکل مکمل طور پہ۔ اب دیکھو عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے تو وہ کہتے ہیں نماز سب سے افضل عمل ہے، پھر والدین کی اطاعت ہے، پھر جہاد ہے، جہاد سے والدین کے ساتھ اطاعت جو ہے وہ پہلے کر دی ہے۔ یہ ایک ہے نا، یہ اصل میں بہت زیادہ آپ کو دکھائی دے گا، بہت سارے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے کہ وہ بندے کو دیکھ کر اس کا جواب دیتے تھے، یعنی وہ جب بندہ جو سوال کر رہا ہے اس میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہو تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ یہ چیز جو ہے اس کو ایسے ایسے کرو، تو پھر وہ چینج کر دیتے تھے، یعنی ان کے لیے کیا بیماری ہے کیا ہے وہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ یہ سوال جو ہے، کہتے ہیں یہ سوال کرنا کہ کون سا عمل، دیکھو لکھا ہے الحدیث دلیل، یہ دلیل ہے اس میں، علی حرص صحابہ، صحابہ کے حرص کے بارے میں ہے کہ ان کو طلب کتنی تھی، علی الخیر، بھلائی کی، وہ چاہتے تھے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بھلائی ملے، نیکی ملے، کتنی حرص کرتے تھے کہ نیک عمل کریں۔ تو یہ سارے سوالات ان کے ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ یہ سوال کرتے تھے۔ تو یہ دیکھو نا، اس میں کوئی کہتے ہیں یہاں پہ اعمال جو ہے مراتب میں ہے فضل کے ساتھ، بعض میں تو یہ کہا گیا، بعض میں وہ کہا گیا، اس سے جو ہے نا وہ سارا جو ہے وہ سب مراد ہے، یعنی کہ کہتے ہیں انہوں نے پھر بتا دیا کہ یہ کیوں ایسا ایسا کیوں ہے، بہت ساری وجوہات بتائی ہیں۔ بہرحال مین پوائنٹ جو ہے وہ یہی تھا کہ یہ سوال بہت دفعہ آیا ہے، اس طرح کا سوال کرنا بہت زیادہ ہے صحابہ کرام سے، اور اس کے جوابات بھی اپنے مختلف دیے ہیں، اور یہ شاید جو لوگ ہوتے تھے سوال کرنے والے، ان کی طبیعتوں کو دیکھ کے، ان کی کمیاں دیکھ کے آپ نے ان کو ترغیب دلائی اس چیز پہ۔ یہ شاید آخری حدیث ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ لا ینظرو، نہیں دیکھتا۔ اب دیکھو یہ اگر ہوتا نا، یہ ان اللہ، ان کیوں آیا، ان کیوں نہیں آیا؟ چونکہ یہ جملے کا شروع ہے تو ان آئے گا، ان نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہو ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہاں سبجیکٹ اللہ ہو ہے، یہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے اس کے آخر میں پیش ہونی چاہیے، لیکن یہاں اللہ آیا ہے، یہ اس انا نے کیا اس کو ایسے، ورنہ یہاں اللہ ہوتا، ان کے بعد ہمیشہ کرنے والا ڈڈور ہوتا ہے، وہ اس کے پہ آخر میں زبر آتی ہے، ان اللہ، اب لا ینظرو ہے وہ نہیں دیکھتا،
لیکن اگر اس کو میں کہوں لا تنظرو، تم نہیں دیکھتے، لیکن اگر میں آخر میں سکون لے کے آؤں ایسے، لا تنظر، تو اس کا مطلب ہوگا نہ دیکھو، مت دیکھو، لا تنظر، مت دیکھو، لا ینظرو، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، وہ نہیں دیکھتا، اللہ نہیں دیکھتا، الا، کی طرف، سوارکم، تمہارے صورتوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالی، واموالکم، اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن، لیکن، ینظرو، وہ دیکھتا ہے، الی قلوبکم، تمہارے دلوں کو، واعمالکم، اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھو ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے اخلاق کو اپنائیں، اپنا خلق بنائیں، اپنا جو ہمارا اخلاق ہے نا وہ اللہ کے اخلاق پہ ہو جائے، یعنی اللہ کیا کرتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا، ان کے کپڑوں کو، ٹاٹ باٹ کو نہیں دیکھتا، بلکہ ان کی گاڑیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، ان کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کے عملوں کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے، محبتوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ہم میں بھی یہ کرنا ہے، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے، ہم لوگوں کے کپڑوں کو نہیں دیکھیں گے، جانچیں گے نہیں، ان کے ڈگریز کو نہیں دیکھیں گے، ان کے کپڑوں کو نہیں، ان کی گاڑیوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم ان کے دلوں کو دیکھیں گے، ان کی محبتوں کو دیکھیں گے، ان کے اخلاص کو دیکھیں گے، یہ چیزیں دیکھیں گے ہم لوگ۔ پیمانہ یہ ہونا چاہیے، یہ معیار ہونا چاہیے ہمارا، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہو گئی الحمدللہ، یہ ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے الحمدللہ، یہ اللہ کی نگاہ جو ہے وہ ہمارے دلوں پر ہے، اور یہ دلوں کے معافی جو قلب ہوتا ہے وہ بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کا اظہار بھی بعض اوقات ہم دعاؤں میں نہیں کر سکتے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اس میں ہم اللہ کو یہ سارا کچھ نہیں بتا سکتے جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، اسروا قولکم اسروا قولکم او اجهروا به انه لطیف، ایسا ہے نا، انه به لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ اگر اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، باریک بین ہے وہ، باریک بین، ہمیں بھی ایسے ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے۔ یہ جو اپنے احادیث پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک بنی نوع انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، آپ کی پاکیزہ زندگی عامت المسلمین کے لیے خوبصورت نمونہ ہے جس پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ کے فرمودات اور اعمال سنت مطہرہ ہیں جو احادیث کی شکل میں ہمارے لیے دینی تعلیم اور تربیت کا گران قدر سرمایہ ہے۔ زیر نظر 60 احادیث کے مجموعے میں چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی گئی ہے جن سے نوخیز طلبہ اور طالبات زندگی کے اوائل میں روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث ان کم عمر صحابہ کرام سے روایت کی گئی ہے جنہیں اپنے بچپن اور لڑکپن میں رسول اللہ کی پاکیزہ صحبت میسر آئی ہے، اس لیے یہ ساری آپ کو بتائی تھی۔ یہ بڑی پیاری کتاب تھی جو میں نے بڑی پیار محبت سے اس کو ختم کیا، اور ٹائم لگا لیکن ہم نے دیکھا اس کو، لفظ لفظ کو دیکھا ہم لوگوں نے۔ بہرحال یہ کتاب میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گا انشاء اللہ تعالیٰ، یہ وہ کام آئے گی۔ سر آج کے لیے مجھے اتنا کافی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاء اللہ، ٹھیک ہے، میں ذرا ان کو یہ حرمین یہ ذرا پڑھاتا ہوں ذرا ایک چھوٹی سی، ٹھیک ہے، آپ جاؤ تو آ جائیں۔ اوکے، السلام علیکم۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم سلام۔ اچھا جی، وعلیکم حرمین السلام۔ شریف سناؤ ذرا، یہاں سے بتا دو۔ اب دیکھو آپ نے پہلے دیکھا نا حرمین، بینش بھابی بھی آئی ہوئی ہے، بینش بھابی اب خیریت سے ہیں؟ اچھا دیکھو یہاں حرمین آپ ہو؟ جی السلام علیکم بھائی، الحمد للہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو تو میں تھوڑی دیر کے لیے یہ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ جو میسج نہیں ہے ہاں؟ آج، وہ جو دوسرے آئیں گے سر عثمان، جو سورہ کہف کے بارے میں انہوں نے، وہ وہ آج کیا ہے سیشن یا کل ہوگی؟ وہ کل ہے، کل انشاءاللہ وہ کل ہے، کل میں ہے۔ نے پوچھنا تھا لیکن میں ابھی چونکہ فری بیٹھی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے آن کر لی۔ اچھا کیا، اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اچھا کیا۔
हरमैन आप हो? जी सर। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको जरा, हाँ। ये जरा जो है ना, जी इसको जैसे हमने कल पढ़ा था कि फाइल जो होता है वो क्या होता है? गाफिर, फाइल, शाकिर शुक्र करने वाला, जालिम। उसी तरह ये अल्फाज कुरान मजीद में आपको दिखाई देते हैं। गाफिर यानी गुफरान, मगफिरत वाला, मगफिरत करने वाला। साबिर, सबर करने वाला। राजिक, रिज्क देने वाला। खालिक, पैदा करने वाला। काजिब, झूठा, झूठ बोलने वाला। काहिर, काहिर का मतलब होता है गालिब आने वाला। जालिम, जुल्म करने वाला। आलिम, ये सारे लफ्ज एक जैसे हैं, कुरान मजीद में आपने देखा है इसको, और ये सारा आपको आता है। अच्छा, फिर हमने कहा था कि यार इसके बाद दूसरा हमने कहा था कि गफ्फार, एक जैसा लफ्ज है। जब्बार, सब्बार, ये एक तरह के, एक शेप के अल्फाज है, लेकिन माने में क्या होगा? बहुत। गफ्फार का मतलब होगा बहुत माफ करने वाला, मगफिरत करने वाला। सब्बार, बहुत सब्र करने वाला। रज्जाक, बहुत देने वाला। खल्लाक, बहुत तख्लीक करने वाला। कज़्ज़ाब, बहुत झूठा। कहार, बहुत गालिब। जल्लाम, बहुत जुल्म करने वाला। अल्लाम, बहुत जानने वाला। आलिम का मुबालगा है अल्लाम। तो ये हमने कल पढ़े थे अल्फाज, और आज हम इसको ना चेंज कर रहे हैं। देखो, अब एक और तरह से भी आपका फाइल बनता है। जैसे मुस्लिम का यही लफ्ज होगा, ठीक, इस तरह का लफ्ज होगा। मुस्लिम का मतलब होगा यानी कि इस्लाम लाने वाला। मुहाजिर, हिजरत करने वाला। मुंतजिर, इंतजार करने वाला। ऐसे अल्फाज होंगे, ठीक है दोस्त। चले, अब जरा इसको बताओ, जरा लिखिए, यहाँ से शुरू करो, ऐसे चलो, ठीक है। मुस्लिम, मोमिन, मोहसिन, तर्जुमा करती जाओ। मुस्लिम इस्लाम लाने वाला। मोमिन ईमान वाला। मोहसिन एहसान करने वाला। मुखलिस इखलास वाला। मुजाहिद जिहाद करने वाला। मुहाजिर हिजरत करने वाला। मुस्तगफिर इस्तगफार करने वाला। मुस्बिह, इसका क्या मतलब होगा सर? आप पहचानो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। शाबाश, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाबाश हरमैन, मुनीबा, खुश आमदीद। जी, शाबाश हरमैन करो। सर ये मुस्बिह इसका क्या मतलब होगा सर? नहीं नहीं, मुस्तगफिर है ये, मुस्तगफिर। मुस्तगफिर नहीं, इसके बराबर वाला सर, वो तो पढ़ लिया ना। मुस्तगफिर हो गया, ये क्या था उसका? मुस्तगफिर का जी मतलब जी। क्या है? इस्तगफार करने वाला। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। ये आगे लफ्ज है मुसब्बिह। जी, हाँ, इसका पूछ रही थी मैं। आप बताओ ना, आप बताओ ना। हाँ, शाबाश। अम, ये आप एक्चुअल वर्ड मुझे बताएं सर, ये क्या नहीं, है? अच्छा, और तो मीम को हटा आपने के। ढूंढना है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप ढूंढ के बताए ना मुझे। अच्छा। हाँ सब है। तस्बीह करने वाला। हाँ, तो इसमें क्या है? उसमें क्या सोचने वाली बात है? मीम तो हो नहीं सकता, मीम तो आता ही इसीलिए है, डूर के लिए। जी। सिब सिबहा तस्बीह। यानी कि तस्बीह करने वाले। शाबाश, हम्म। आगे चले, शाबाश। मुस्लिह इस्लाह करने वाला। मुफसिद फसाद करने वाला। मुसद्दिक तस्दीक करने वाला। शाबाश शाबाश। मुकज़्ज़िब झुटलाने वाला। मुशरिक शिरक करने वाला। मुनकिर इनकार करने वाला। मुसरिफ इसराफ करने वाला। मुअज़्ज़ब झुटलाने वाला। मुफलिह मुफलिह फलाह पाने वाला। मुकिन यकीन रखने वाला। मुत्तकी तकवा रखने वाला। मुख्तलिफ मुख्तलिफ का हम्म, मुख्तलिफ। हाँ, क्या होगा? मुख्तलिफ। शाबाश, उसी तरह करो ना तर्जुमा। शाबाश। सर इसको ये नहीं समझ आ रहा कि मीम के साथ कैसे आपके क्या ज़हन में बन रहा है? उर्दू का क्या है? इख्तिलाफ है ना? हाँ, तो क्या होगा? अच्छा, इख्तिलाफ, सही सही सही। इख्तिलाफ करना, सॉरी। हाँ, इख्तिलाफ करने वाले हैं बस। हाँ, मुनज़्ज़िल नाजिल करने वाला। मुतवक्किल तवक्कल करने वाला। मुबश्शिर अ, वो खुशखबरी देने वाला। मुनज़्ज़िर मुनजिर।
मुंजिर। मुंजिर हम्म, नजर करने वाला। ये हाँ ये हो सकता था, शाबाश। लेकिन ये नजीर से निकला है, मुंजिर मतलब डराने नजीर, वाला। अच्छा डराना, जी सर सर। अम, मुअर्रिस, रास एराज करने करने वाला, वाला, यानी कि साइड लेने वाला। एरास, आगे चलो। अच्छा। मुनाफिक, 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 मुनाफिक ही है, मुनाफिक ही है। मुनाफिक, शाबाश। मुतकब्बिर। मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला, मुजरिम, जुर्म करने वाला, मुहलिक, हलाक करने वाला, मुबद्दिल, बदलने वाला, मुरसिल, अम, रसुल, मतलब इरसाल करने वाला, मुज़क्किर, याद करने वाला, मुतमइन, इत्मीनान वाला, मु- मुबज हाँ, शाबाश। क्या है? मुबद्दिल। हरमैन माइक बंद हो गया आपका। मुनीबा, आपका आवाज आ रही? ओए। हरमैन। जी सर। हाँ चले जरा सॉरी बता दे जरा। ये मुबद्दल के बाद जरा शुरू करें दोबारा से। मुबद्दिल। मुबद्दिल, बदलने वाला, मुरसिल, इरसाल करने वाला, कुछ मुज़क्किर, याद करने वाला, मुतमइन, इत्मीनान वाला, मुबस्सिर, फजूल खर्च, मुक्तदिर, कुदरत वाला, मुशफिक, डराने वाला। सही सर। मुशफिक, मुशफिक शफकत करने वाला होता है ना, मुशफिक। शफकत करने वाला। ठीक है। सही और सही मुजक्किर का माना है जी याद सही। करवाने वाला। याद करवाने वाला, ठीक अच्छा करवा, ओ सॉरी, मुज़क्किर सही है। है। अच्छा देखिए, अब देखो जरा। अब हमने इसका पढ़ा ना। अब हम क्या करेंगे? अब ये जरा ये भी चीज समझ लेना। ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको अल्लाह करे समझ आ जाए। ये बहुत मुश्किल है वैसे। ये भी जान ले कि अगर मीम पर पेश से शुरू होने लफ्ज के आखिर में हर्फ, यानी पहले हर आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर जबर लगा दे। ठीक है, जैसे मोहम्मद हो गया, मुहम्मिद नहीं। मुसख्खर हो गया, मुसख्खिर नहीं। तो ऐसा लफ्ज किसी ऐसी चीज या शख्स का पता देता है जिस पर काम हुआ हो, जिस पर हुआ हो। यानी वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तटज़ील अल्फाज और उनके मतलब से आप ये बात समझ सकते हैं, जैसे मुरसल है। तो अब ये नहीं है कि भेजने वाला नहीं, बल्कि जिसको भेजा गया हो उसको मुरसल बोलते हैं। ये हम खत के पीछे लिखते थे, खत के आगे पीछे। खत के आगे अगर लिखना ना लिखना हो ना किसने भेजा है, तो वो मुरसिल होता है। और जिसको भेज रहे हैं वो मुरसल होता है। अच्छा, मोहम्मद जिसकी तारीफ की गई हो। मुकर्रब जिसको करीब किया गया हो। मुसख्खर जिसको तस्खीर कर दिया गया हो। मुनज़्ज़ल जिसको नाजिल किया गया हो। मुस्तफ़ा जिसको चुना गया हो। मुअज़्ज़ब जिसको अजाब दिया गया हो। और मुहर्रम जिसको हराम कर दिया गया हो। मुअल्लम जिसको पढ़ाया गया हो। मुसहर जिस पर जादू किया गया हो। मुहदर जिसको हाजिर किया हो गया हो। मुकरम जिसको इज्जत दी गई हो। मुनजर जिसको मोहलत दी गई हो। मुखलस जिसको इखला मुखलस यानी जिसको चुना गया हो। ठीक है, हाँ। ये मुखलसीन कुरान मजीद में आता है। मुबाद जिसको दूर किया गया हो। मुहलक जिसको हलाक कर दिया हो। ये मुहलक, मुहलिक नहीं होता लफ्ज, बल्कि हम कहते हैं अतय्यित मादा मुहलिक होता है ना। हाँ, तो वो मुहलिक होता है। हम्म, मुरसिल, मुरसल, इसकी समझ आ गई है हरमैन शरीफैन? जी सर।
क्या लड़की है, क्या लड़की। चलो अब ये इसके बाद ये भी रूल जान लो कि अगर इन सब के आखिर में हम लोग, चाहे वो ये लफ्ज हो, इस तरह के आपके बने हुए ताहिर, तोहर वाला, शाकिर हो, या इस तरह के अल्फाज हो, मुस्लिम, मोमिन, हाँ, मुनाफिक, इस तरह के अल्फाज हो, चाहे किसी तरह के भी अल्फाज हो, उसके आखिर में अलिफ नून लगाने से या फिर या नून लगाने से, और उस या नून से पहले वाले हर्फ पर जबर होनी चाहिए। ये सारे दो के लिए बोला जाता है, दो के लिए। जैसे वालिदैन, वालिदान, वालिदैन, इसका मतलब है दो माँ बाप, यानी माँ बाप, दो पैदा करने वाले, उसी से ये सारा बना है। तो आप दोनों बोला करें यहाँ से, ये तरह सारे लफ्ज बोले लड़की, दो तरह से बोला करें। यतीम, अल यतीम, अल यतीमान, अल सुन, जन्नत, अल जन्नतान, अल आयतन, अल आयतान, अल मोमिन, अल मोमिनान, ऐसे ना, अल ऐसे मुस्लिम। ऐसे एक बार ऐसे पढ़ो, ऐसे देखो, जन्नतान, ऐसे जन्नतैन, पढ़ेंगे। आयतान, आयतैन, मोमिनान, मोमिनैन। अच्छा अच्छा। हाँ, शाबाश। अल छोड़ दो, मुस्लिमान, अल छोड़ दो, हाँ शाबाश। लड़की स्पीड। मुस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिमान, नहीं नहीं, नहीं फरीक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करो। दो तरह से, जो हम जिस तरह दो के लिए बोलते हैं ना, उस तरह बोलो। यतीमान, यतीमैन, कैसे? इस तरह बोलो। जन्नतान, जन्नतैन। फरीकान, फरीकैन, अब दो, मशरिकान। 2000 साल से लो, जल्दी से बोलो लड़की। ऐसे मश मशरिकान, मशरिकैन, मगरिबान, मगरिबैन, शहीदान, शहीदैन, इलाहिन, इलाह। नहीं नहीं, फिर इलाहान है ना, समझ नहीं आ इलाहुन, रहा। इलाहुल्ला, इलाहा है ना, इलाह, इलाहा। इलाह, तो इलाहा का मतलब है एक इलाह है, तो अब दो करना है उसको। इलाह, इलाहान हो सकता है, इलाहैन इलाहान, हो सकता है। इसी तरह हरमैन भी तो इलाहान। है ना आपका, हरमैन, शाबाश। जी। साहिरान, साहिरैन, सहर, सहरान, बह, बहर, बहरान, देखो, मलिक, क्या कर रही है लड़की, मलिकान। क्या कर रही है, क्या कर गई। फिर मुझे नहीं समझ आ रहा है। किस चीज की समझ नहीं आ रही। ये आप दो को बोल रहे हैं, तीन को बोल रहे हैं, एक को और दो यार, को। तीन तो मैंने एक दफा भी नहीं कहा, तीन का लफ्ज मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया लड़की। दो। तो आपको पता है ना डुअल का फॉर्मूला क्या है। डुअल का जी फॉर्मूला क्या सर, है, वो क्या है, कैसे बनता है डुअल की कोई भी लफ्ज। जैसे किताब है, अ, इसको मैं दो कैसे कि, बनाऊंगा। हाँ, किताबैन, वो दो बना देंगे ना, किताबैन। फिर, वो एक ये भी अलिफ है ना, नून अलिफ लगा अलिफ देंगे। अलिफ नू अलिफ अलिफ नून के साथ भी है ना। किताबान भी अलिफ हो नून, सकता है, किताबान। और किताबेन भी हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ना पढ़ो, बस ये दोनों पढ़ो, किताबान, किताबेन। आगे चलो, अच्छा। हरमान, हरमैन, शरीफान, शरीफैन। शाबाश। हम्म, ऐनान, ऐनैन, शिफातान, शिफातैन, कल्बान, कल्बान, कल्बैन, यदान, यदैन, रिजलान, रिजलैन, वल्दान, वल्दान, वालदैन, हिस्बान, हिस्बैन, ताइफतान, ताइफतैन, मजमान, मजमैन, योमान, योमैन, शहरान, शहरैन, हौलान, हौलैन, मा माइतान, माइतैन, अल्फान, अल्फैन, मारतान, मारतैन, अख्तान, अख्तैन, जौजान, जौजैन। वेरी नाइस लड़की, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी अच्छा पढ़ाया, कोई मसला नहीं, परेशान की बात नहीं है। ये आप किस चीज़ को जानती हैं। अब इसमें आप ये देख लो कि मजीद में क्या क्या आ सकता है। शहरैन आ सकता है,
شہرین 2 مہینے ہمارے اسلامی شریعت میں کس چیز کے لیے 2 مہینے کا لفظ آ سکتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ اسلامی مہینے میں 2 مہینے کا ذکر ہم کب کر سکتے ہیں ہمارے اسلامی شریعت میں، کب آتا ہے؟ 2 مہینے سے متعلق کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ 2 مہینے، ہاں شاباش. شعبان رمضان سے. نہیں وہ اصل میں تھا، یہ ہوتا ہے کفارے کا، کہ 2 مہینے روزے اچھا رکھو، تو وہ 2 مہینے وہاں آپ کو کام آئے گا. ٹھیک ہے، 2 سال کا کب آتا ہے ذکر بتائیں؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو؟ نویدہ، منیبہ، وینش، کسی کو پتا ہے 2 سال کا ذکر کب آتا ہے؟ جب بچے کو سر 2 بچے سال کو دودھ پلانے کے ویری لیے نائس، دونوں بچے کو دونوں ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ ہی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب بچے کو دودھ پلانا ہو تو اس کی رضاعت، اس سے یہ بھی ہے نا کہ اگر بچہ جو ہے نا، یہ رضاعت جو ہوتی ہے، رضاعت تب ثابت ہوتی ہے جب 2 سال کا بچہ ہو تب، یا 6 ماہ کا، مزید بھی 4 مہینے کا اور بھی کہا گیا ہے، 6 ماہ کا، کہ وہ 2.5 سال کا بھی ہو سکتا ہے بچہ، اس سے زیادہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ جو 6 مہینے کا بچہ رکھا گیا ہے، 6 ماہ، آپ کو پتا ہے کہ بچے کی پیدائش کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 6 ماہ کی ہے. یعنی آپ یوں سمجھے نا، یہ منیبہ سمجھ رہی ہے کہ اگر کسی خاتون کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ 6 مہینے کا ہے تو وہ اسی باپ سے ہے، اس پہ شک کرنے کی کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ شک کریں اس پہ، یہ اس میں تک نہیں بنتی اس کی بات، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ 7 ماہ کا بچہ کیا بھی پیدا مطلب ہو سر؟ سکتا، 6 ماہ کا بچہ بھی 7 پیدا ماہ ہو کا؟ سکتا. ہاں میں کہہ رہا ہوں 6 ماہ کا بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 7 کا بھی، 8 کا بھی، 9 کا بھی پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ بھی ہاں پیدا ہو جی سکتا ہاں جی سر. ہے، لیٹ پری بھی پیدا ہو میچور سکتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں. ہاں تو پری میچور. ہاں لیٹ بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر 6 ماہ سے کم ہوگا، 5 ماہ کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ ماں پہ فوراً انگلی اٹھ سکتی ہے. یعنی یہ پہلا ہوگا جب وہ 5 ماہ یعنی 6 ماہ سے کم کا ہوگا بچہ، تو پھر انگلی اٹھ سکتی ہے. یہ ایک ہے مسئلہ. ٹھیک ہے نا؟ اور مطلب وہ ہاں مطلب شادی سے پہلے کا اس کا بچہ ہوگا، آپ کہنے کا ہاں مطلب یہ ہے؟ ہاں ہاں شاباش. وہ اس ابھی کا سمجھ باپ آ کوئی گئی. اور ہو سکتا ہے اس کا. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں میں لکھ رہا ہوں آپ کے لیے مسئلہ، ویسے بتا رہا ہوں آپ کو. حمل کی کم از کم مدت، یہ اس لیے میں آپ کو بتاتا کہ 2.5 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ بھی، اس کی رضاعت بھی ایکسیپٹیبل ہے. وضع حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے. دیکھا آپ نے، 30 شہرن کہتے ہیں کہ 30 مہینے تک رضاعت ثابت ہو سکتی ہے. اگر کسی بچے کو آپ نے دودھ پلا دیا جو کہ 30 مہینوں کے عمر ہے اس سے زیادہ ہو جائے گا نا، تو وہ پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی. بات سمجھیں؟ اور اس سے چھوٹا ہوگا نا تو وہ پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے. رضاعت سے مسائل بدل جاتے ہیں نا، بہت سارے حکم بدل جاتے ہیں. تو یہ ایک ہے. تو ثلاثون شہر کل ہزار کا بیان الما، بس وہی ہے، وہی ساری بات آ گئی. 2 سال میں اس کا چھڑانا ہے دودھ پلانے کا، اور یہ 6 ماہ کا یہ ہو گیا ہے. اور یہ ڈاکٹرز بھی اسی بات کو مانتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھا جو چلو اچھا ہو گیا. اچھا اور کون سی بات ہے بتائیں مجھے، کہ اگر میں کہوں آپ سے، چلو اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. دو جادوگروں کی بات کہاں آئی ہے قرآن مجید میں؟ پھر ان کے قصے میں سر؟ قرآن مجید میں 2 جادوگروں کی بات آئی ہے. ساحران کا لفظ آیا ہے، ساحرین، ساحران. سر حضرت موسیٰ سورہ علیہ السلام بقرہ کے میں قصے ہے. میں ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے سورہ آل عمران میں ہے یا سورہ بقرہ میں ہے. یہ نویدہ جو ہے نا، بقرہ میں ہے بالکل. نویدہ بڑی ٹکر کی ہے منیبہ کے ساتھ. وہ منیبہ کو ٹکر دینے والی نا، وہ نویدہ ہے. شاباش شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح بات. جزاک اللہ. یہ بالکل بڑی بہت اچھی اچھی بات. بات ہے سر، میں نے بھی تو یہی کہا تھا. ہاں نہیں، بڑا اچھا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نو اور آئی ہارون کانٹ علیہ لے ڈاؤن. السلام. ہاں موسیٰ اور ہارون کے بارے میں فرعون نے کہا کہ یہ 2 جادوگر ہیں جو کہ تم لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں تمہارے اس اچھے سے جگہ سے. اچھا، اور یہ مشرقان اور مغربان کی بات تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کس صورت میں آیا ہے. سب یہ حرمین بتائے گی اور یہ بینش بتائے گی کہ مغربین اور مشرقین کی بات کہاں ہو رہی ہے، کہاں ہوئی ہے قرآن مجید میں. سر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصے میں. غلط. اور یہ کون سی صورت ہے یہ بھی بتانا ہے.
دو No, مشرق اور دو مغرب کا رب. مغرب ہاں بیرشل بتا رہی ہے، بیرشل بتا رہی ہے جی جی بھی بھابھی. سوال کے سورہ بقرہ میں جب اللہ پاک بولتے کہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے. حضرت پتہ ذوالقرنین نہیں، ذرا کے سنتے بعد ہیں ذرا. نویدہ کیا، نویدہ بتاؤ. جی سر سورہ میں بتا رحمان میں ذکر ہے نا اس کا. رحمان میں آئے سر سورہ رحمان. کیسی لڑکیاں ہیں یہ دو جو ہمارے ساتھ ہیں، جن کو نہیں پتا ہے کہ یہ سورہ یہ مجھے رحمان کی ضرورت بات نہیں اتنی مشہور آیت ہے، رب المشرقین و رب سورہ المغربین. المغرب ہے. ہاں جی. اور بقرہ، سورہ بقرہ میں جو آیا ہے وہ مشرق اور مغرب کا ہے، وہ للہ المشرق بالکل. والمغرب، وہ اور ہے. اور ویسے تو سورہ کہف میں بھی آئے ہوئے سر، لیکن یہ ہے کہ ہاں وہاں بھی ہے. یہ صرف جو ہے نا پراپر جو آیا ہوا ہے وہ سورہ رحمان میں آیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یتیم کا ذکر قرآن مجید میں کہاں آیا؟ یتیم کا ذکر. سر یتیم کا ذکر تو بہت جگہ آیا ہے. ویری نائس. سوال آپ جواب نے بہت کون سی اچھا جواب دیا، سورہ اچھا جواب دیا کہ یہ سر بہت جگہ آیا سورہ ہوا. ارایت الذی میں بھی ہے، ارایت الذی یکذب ہاں ویری اس نائس ویری صورت میں بھی. نائس، وہاں بھی ہے. شاباش شاباش، بہت اچھا. ٹھیک ہے. اور سورہ کہف میں بھی ہے کہیں؟ جی سورہ کہف میں ہاں بھی ہے جی سر. سرکار جی سر بھائی جی 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 وہ بالکل ہے. اس میں وہاں پر یہ حضرت ہمارا، خضر کے قصے میں. ہاں تو حضرت وہاں خضر علیہ خضر یتیم کا السلام لفظ کے ہے یا یتیمان کا لفظ ہے؟ سر یتیمان ہے، مجھے یہاں تک ہاں یاد وہ ہے. تو یتیمین ان تھا. کے یتیمین یعنی کہ دو بچوں، دو یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی، وہ خزانہ تھا، اس لیے انہوں بالکل نے اس کو وہ اٹھایا. خزانے کے شاباش اوپر بالکل. شاباش. لو بھائی اب بتائیں گے حرمین شریفین اور پھر بینش بھابھی کہ جنتان، دو جنتوں کا ذکر کہاں پہ آیا؟ چلو کوئی نہیں. تو منیبہ، میں بتاتا ہوں ولا خاف مقام رب کا جنتان، اور جو ہاں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ ڈر گیا نویدہ یہ یہ دو آیت، جنتیں. نویدہ یہ آیت دہرا دو ذرا. ہاں آیت تو مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن آئی تھنک کہ ولا سورہ خاف رحمان میں یہ مقام ہے. رب ہاں جی بالکل، یہ منیبہ بتا رہی ہیں. ولا خاف مقام رب کا ولمن خافا، جنتان. سر میں نے بتا ایسے نہیں ہے نا. ولا دیکھو من منیبہ خاف ایک میں صبر کرو، مقام. منیبہ ایک میں صبر کرو. ولمن منیبہ خافا، صبر ولا کرو، خافا نہیں ہے. ہاں ولا من خافا بالکل. یہ صبر نہیں کرے گی یہ. ایک مت صبر. ہاں یہ یہ اب منیبہ بتا رہی ہے، سنتی نویدہ نہیں بتا رہی ہے. ہے. ہاں ولمن واما من خافا خاف، مقام. واما من خاف مقام ربه جنت. چلو یہ اچھا ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، مجھے بتا سکتے ہیں آپ لوگ کہ دو بحروں کا ذکر کہاں پہ آیا ہے؟ دو بحروں کا. وہ بھی سورہ سر سورہ رحمان میں ہی ہے رحمان سر. میں جو دو طبیعت سمندر آپس میں ملتے نہیں. ہاں جی، شاباش شاباش. کیا ہے؟ مجمع البحرین، کیا تھا وہ؟ ہاں اچھا جی. مجمع سورہ البحرین کاف میں بھی ہے اور یلتقیان. ہاں یہ تقیہ دونوں کا وہاں بھی ہے. سورہ کاف میں بھی ہے مجمع بحرین کا ذکر. اور یہ سب دنیا میں بہت جگہوں پر ایسے دو پانی آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے. اچھا جی، اس کے ساتھ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ دو فرشتوں کا ذکر کہاں پہ آیا ہے؟ ملکان. سر ہاروت اور ماروت کا. فاروق ہاں کے جی قصے میں ہاں، سورہ رحمان میں سر. ویری ویری سورہ نائس. رحمان میں نہیں، سورہ عمران میں. سوری ہاں جی سورہ بقرہ میں بھی ہے. عمران. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا ہو گیا. لو بھائی یہ بہت اچھی لڑکیاں، بہت شبردار ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا. سر یہ وارم اپ کلاس ہے، آپ پوچھ لیں اور بھی. نہیں ماشاء اللہ سے. یہ مجھے بتا سکتے ہیں زوجان کا، دو زوجان کا، زوجان کا لفظ اور کس چیز کے لیے آتا ہے؟ میاں بیوی کے علاوہ بھی ہے نا، تو وہ کیا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ سر یہ جڑی بوٹیوں درختوں وغیرہ کے لیے بھی آ سکتا ہے. کیا لڑکی ہے یہ نویدہ؟ کہاں سے پڑھ کے نہیں کون یہ نویدہ؟ بہت یہ تو بنش بتا رہی ہے. کون بتا رہا ہے؟ یہ کس نے بتایا جڑی بوٹیوں والا؟ سر میں نے بتایا ہے، یہ جتنے بھی نباتات ہیں اور ہاں نویدہ ہی مطلب بتا رہی ہے نا. ہاں کیا ٹھیک ہے کہتے سمجھ ہیں. گیا. میں بھی حیران جی ہو گیا جی کہ دنش بھابھی نے کہاں سے کہہ دی. تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جانوروں میں، جڑی بوٹیوں میں، پودوں میں، ان میں بھی سب میں، ہر چیز میں جو ہے وہ جوڑا جوڑا ہوتا ہے. حتیٰ کہ نیوٹران پروٹان اور یہ چیزوں میں بھی ہے، جوڑے ہوتے ہیں. ایٹم میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. تو اس کے ساتھ جب ذکر کیا نا تو لوگوں کو تو یہی چیزیں پتہ تھی نا، جڑی بوٹیاں ہیں، پودے ہیں اور جانور ہیں، ان کے جوڑے بتا دیے. انسانوں کے جوڑے ہوتے ہیں، لیکن نیچے اور بھی بہت سارے جوڑے ہوتے ہیں. ہر ایک چیز میں جوڑے ہوتے ہیں.
تو یہ چکر ہے سر. بالکل سبزیوں میں بھی ہوتے ہیں سر, سبزیوں میں بھی ہوتے ہیں, پھلوں میں بھی ہوتے ہیں جوڑے. لڑکیاں آپ بلیو کریں کہ پودے یہ کہتے ہیں, پودے ہیں. واو سر, یہ آپ کو پتہ ہے بوٹنی میں سکھایا تھا کہ وہ جو وہ نہیں ہوتی ہے بڑی پیپر, وہ بھی میل اور فیمیل ہوتی ہے. واو, میں نے کہا زبردست. کیا بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. لڑکی بہت اچھی, بہت اچھی ایسے ہی ہے. اور یہ بڑے بڑی عجیب بات ہے. لوگ یہ تو سوالات آ گئے. ہاں, اس کا مطلب کتاب ختم ہو گئی یہاں پہ. اس دن آپ لوگ نہیں آئے تھے, اتوار کے دن میں آپ کا ویٹ کرتا رہا, ورنہ یہ کتاب ہم نے پڑھنی تھی, وہ مکمل کرنا تھا. لیکن چلو پھر کوئی سر نہیں. ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کروا دیں, اٹس ریئلی نائس بک. یہ یہ تو بہت آپ پڑھتے اچھی رہے ہے, تو مطلب یہ چلتا رہے گا, اس کا ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو بڑی اچھی کتاب ہے. اور اس کے بعد اور کتاب ہے, اس کے بعد دوسری کتاب کھولیں گے ابھی. تو یہ تو 3 یونٹ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ لیکن پہلے یہ پیپر ہمیں انشاءاللہ. حل کرنا ہے. اور یہ پیپر ہم جو ہے نا ایسا کرتے ہیں, ہم لوگ ہیں 4 لوگ ہیں. پتہ نہیں بیچ میں آج کیوں آئی ہے, خود کو بیچاری کہہ رہی ہوئی میں کیوں آئی یہاں پہ. لیکن یہ کیا ہوگا کہ اس کتاب میں نا, اس سے ہم نے یہ ٹیسٹ یاد کرنا ہے. اور کل ہمیں اس کا ٹیسٹ ہوگا, یعنی زبانی ٹیسٹ ہوگا 2-3 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, 20 منٹ کے لیے. حرمین, سر یہ کیا ہے, یہ ورڈ ہے سارے؟ اس کتاب کا امتحان ہے. اس کی جو کتاب کیا نا ہم نے, درج ذیل قرآنی الفاظ کا معنی لکھے, الخزي والحسنات. اس میں آپ کو کتاب میں مل بھی جائے گی آپ کو یہ ساری چیزیں. تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں سارا. یہ ترجمہ آپ کو آنا چاہیے سارا کا سارا. یہ ماڈل پیپر ہے, اس طرح ہم بنا بھی سکتے ہیں, لیکن نہیں, بس آپ خود ہی کرو اس کو. یہاں سے آپ کو چیزیں مل جائیں گی. چلو بھائی چلو, کل ہم دیکھیں, کل دوبارہ دیکھیں گے پیپر حل کریں گے انشاءاللہ. کل کوشش کریں گے پیپر حل کریں. I'm going home. میں خود کرا دوں گا, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. کل آپ I have already. چھٹی نہیں کرنی کسی Yes, کی, ٹھیک ہے, چھٹی کوئی نہ کرے. inshallah. sir. آ جائیں, کل آ جائیں. چلیں, یہ کافی ہے انشاءاللہ آج کے لیے. اور ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے سر بعد. آج آپ نے حدیث کروا دی نا, آپ نے اسٹارٹ میں حدیث کرواتے ہیں نا. جی جی ہاں, وہ 2 حدیثیں کروائی. ہاں جی ہاں, وہ طلحہ بھائی نے کہا تھا مجھے I پہلے کروا missed دیا کریں. hadith. وہ کہہ رہے تھے پہلے آپ وہ کروا دیا کریں, پھر تو اب میری باری نہیں آتی ہے لڑکیوں میں. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں نے ان کو پہلے کروا دیا. It's really mashallah. چلو جی, اور بہت آپ کے شکریہ. سر, آپ کا آنسر کرتے کرتے میری کار جا کے لگی دوسری کار کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے بچ گئی, لیکن میں خیر ہو گئی. ہاں جی سر, اسے بریک لگا دی نا, اور میں آپ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی, فون کی طرف ہی نا. تو نہیں ایسا نہیں کیا کرو, کبھی آپ بھی کو ایسا نہ پتہ کرو. ہے میں نے جیسے ہی وہ دیکھنے لگی نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ میری کار جا کے, وہ شکر ہے کہ مطلب اتنی میں آہستہ سلو ڈرائیو کر رہی تھی نا. بچے ہیں آپ کے پاس؟ obviously زارا میرے ساتھ بیٹھی ہے سر, اسکول سے تو لینے آتی ہوں اس وقت, اسکول سے ہی یہ لینے اچھا نہیں آتی ہوں ہوا. بچوں یہ کو. خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اور موبائل کو نہ دیکھیں بالکل بھی, سنتی رہیں, بس صرف سنتی رہیں. ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دیں. کوئی آپ کو, ہمیں بس آپ کے نمبر ویسے ہی بنے ہوئے ہیں مطلب. اور آپ نے بس ان کی یہ نویدا آ گئی ہے نا آپ کی بہن, تو یہ نویدا باجی ہمیں کروا دیں گی انشاءاللہ. نو وریز انشاءاللہ, پریشانی کی بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ تو آپ نے ماشاءاللہ. سنتے رہنا ہے, چلیں آپ نے شاباشی دینی ہے سب کو بس. اور یہ شکر خدا کا کہ اللہ تعالیٰ No, sir, ماشاءاللہ. الحمدللہ سر, آپ کی دعائیں ہیں بس, نہیں, اللہ خیر دعائیں رکھے. ہی چاہیے بھی. کیا ہے یار, جی سر بالکل, کیونکہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ والدین کی جگہ پہ ہوتے ہیں, حالانکہ ایج میں کم بھی ہو مطلب, تو پھر بھی درجہ آپ کا والدین کی طرح ہے نا, سلامت مطلب رہے, سلامت رہے, روحانی سلامت. والے تھے. جی میں ڈر بالکل. گیا ہوں. اب وہ بچے کہیں گے منیبا کو, یہ دیکھو نا پڑھائی کی وجہ سے ایسے ہو گیا, آپ نہ پڑھتی تو یہ کچھ نہ ہوتا. وہ میرے بچے ہر وقت کہتے ہیں مما کی کلاس سٹارٹ ہونا تو مما غائب ہو جائے, مطلب وہ گم ہو جاتی ہیں. مطلب میں پھر کلاس میں گم ہوتی ہوں سر, پھر میں ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوتا, بس میں ڈرائیو کر رہی ہوتی. نہیں, خیال سے کریں, خیال سے کریں, سے نہ کیا کریں پلیز. چلے احباب, بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.